अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। बहुत सारी स्टोरीज़ के ऊपर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि सेगमेंट को उसका हिस्सा बनाएं, और आज जो हमने कोशिश की है कि जो स्मगलिंग के ऊपर एक पूरी की पूरी मुहिम जो है इस वक्त भी जारी है। मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर बड़े पैमाने पर स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो हैं वो कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं और बड़े पैमाने पर सामान जो है वो ज़ब्त किया जा रहा है। सवाल ये है और ये पूछता है ताजर कि असल मसला क्या है। नाज़रीन, बात ये है कि कोई चीज़ 1000 रुपये की एक दुकान पे रखी है और चोर दरवाजे से कोई आए और कहे कि जी ये 500 रुपये की ले लें, तो एक आम आदमी कम और सस्ती चीज़ लेने के लिए उसी तरफ रुख करेगा जो चीज़ सस्ती होगी। मगर इससे बड़े पैमाने पर टैक्स जो है वो चोरी हो रहा है अभी, और कोशिश हम ये करेंगे कि इसके हवाले से कितनी कार्रवाइयाँ हुई, सामान किस किस किस्म का आता था कराची शहर के अंदर, कौन कौन से लोग इसके अंदर मुलव्वस पाए गए, इसके ऊपर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन से हमें ज्वाइन किया SSP किमाड़ी हैं आरिफ असलम राव साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, नाज़रीन तक भी ये पहुँचाना चाहेंगे कि जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था उसमें कितने करोड़ों रुपए का मालियत का सामान जो है वो जब्त किया गया। थोड़ा हम चाह रहे हैं कि इसकी फिगर कितनी थी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जब से आपको पता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आई है और सिंध में ख़ास तौर पे, तो ये सिंध गवर्नमेंट का भी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध का, IG साहब और हमारे एडिशनल IG कराची का, इसके ऊपर बड़ा फोकस है कि स्मगलिंग जो है इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें तमाम इदारे एक पेज के ऊपर आकर काम करें। और इसमें इस वक्त जो है वो हमारी पुलिस कस्टम्स के साथ मिलकर और दीगर जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी प्रोएक्टिव कार्रवाइयाँ कर रही है। और इसमें कराची भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे किमाड़ी के अंदर कार्रवाइयाँ इसलिए आपको नज़र आती हैं क्योंकि किमाड़ी जो है वो एक इट इज़ वन ऑफ दी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची, जो कि कराची को जो है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर से हब के रास्ते और मोचको के रास्ते जोड़ता है। इस वजह से हमारे पास बहुत इफेक्टिव और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें छोटे बड़े मिला के 264 ऑपरेशंस जो हैं वो पिछले 4 माह के दरमियान किए गए हैं। ओके, बहुत बड़ा बड़े ऑपरेशन है सर ये। जी हाँ बिल्कुल। इसमें छोटे बड़े ऑपरेशन दिन रात लगातार हो रहे होते हैं और इसमें एज बिग एज ये कि हमने बड़े बड़े गोदाम पकड़े जहां पर नॉन कस्टम अशिया थी। एक एक दफा की एक एक कार्रवाई की हमारी रिकवरियां 15-15, 16-16 ट्रक्स भी बनी हैं जो कि कस्टम के हवाले की गई। और बड़े से बड़ा ये था, जबकि छोटे से छोटा ये कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों और रिक्शों के जरिए भी स्मगलिंग हो रही थी, उसको भी रोकना और उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की गई। तो ये छोटे बड़े मिला के कुल 264 ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं, जिसमें हमने 283 जो मुल्जिमान हैं उनको 54 दफा जो ज़ाब्ता फौजदारी की CRPC की है उसके तहत गिरफ्तार किया और 38 मुल्जिमान को बराह रास्त FIRs के अंदर गिरफ्तार किया गया है। इसमें 21 से ज़ायद हमारे पास FIRs रजिस्टर हुई हैं और बाकी जो हमारे पास सामान नॉन कस्टम पेड पकड़ा जाता है उसको हम 550 के तहत कब्जे में लेके या डायरेक्टली कस्टम्स को अगर वो अवेलेबल हो स्टाफ तो उनको कॉल करके और उनके हवाले करते हैं। और उस सामान की भी एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट है ऐसे नॉन कस्टम गुड्स की, नॉन कस्टम आइटम्स की जो स्मगल होके मुख्तलिफ जगहों से कराची तक पहुंचे थे और कराची पहुंचते ही किमाड़ी पुलिस ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। आरिफ साहब, कितनी मालियत क्या होगी जो इतने बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, इसकी मालियत कितनी होगी? कुछ एक आइडिया हमें बता सकते हैं कि ये सर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हैं, यानी कि अरबों रुपए में इसकी मालियत बनती है। अच्छा, एक आम आदमी ये जानना चाहता है क्योंकि ताजिर को इससे बड़ा नुकसान हुआ है, और एक वो ताजिर जो कि तमाम टैक्सेशन दे रहा है, तमाम चीज़ें दे रहा है, और एक बंदा चोर दरवाजे से आ रहा है और वो अपनी चीज़ सस्ती बेच देता है। तो इस हवाले से उसको कंसर्न्स ये हैं ताजिर को कि ये सिलसिला क्या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि ये सिलसिला आइंदा भी निगरां हुकूमत के बाद भी क्या जारी रहेगा, या सिर्फ ये एक वक्ती एक ऑपरेशन हुआ है चूँकि मुल्की सतह की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है? देखिए, इस वक्त ये सिर्फ सूबाई हुकूमत, निगरान हुकूमत का फैसला नहीं है, बल्कि वफाकी हुकूमत, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, कस्टम्स, पुलिस
رینجرز اور ایون ہمارے اس وقت موجودہ آرمی چیف جو ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک بہت ہی اسٹرکٹ پالیسی پورے پاکستان میں نافذ کی ہے اینٹی اسمگلنگ کے لیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے، پہلے کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس طرح سے یونیسن میں اور یونائٹڈ ہو کے اور ایک فوکسڈ ہو کے اسمگلنگ کے اگینسٹ آپریشنز کر رہے ہیں. اور یہ آپریشنز انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارے قائم رہیں گے، یہ اسی طرح جاری رہیں گے اور کاروائیاں بڑھتی رہیں گی. اچھا عارف صاحب، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. ایک بات کی جاتی ہے، ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ یہ لائن ہوتی ہے کوئی، کہ راستوں کو لائن کا نام دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ لوگ الزام بھی لگاتے ہیں اکثر کہ وہ لائن کی سرپرستی کی جاتی ہے. تو اس لائن کو کس طرح توڑا گیا ہے، اس کے اوپر کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ کیونکہ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہی ہے نا عارف صاحب. تو کوئی ایسی چیز، ایک پختہ چیز کہ وہ لائن کو بریکس کیا ہو، اس کے اوپر بھی کوئی حکمت عملی شیئر کرنا چاہیں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ لائن کا نام دیا گیا اس طرح سے کہ اسمگلنگ کے مختلف راستوں پر مختلف اسمگلرز کو جو ہے وہ مبینہ طور پر مختلف جو ہے وہ سرکاری آفیشلز کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جانا، اسے لائن کا نام دیا گیا کہ جی یہ اسمگلرز ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی اسمگلنگ کو روکا نہیں جا رہا. تو الحمدللہ ایسی تمام چیزیں اب ہم نے بریک کر دی ہیں. ہمیں آج یہاں پر کل کی ڈیٹ میں ہم نے 8 ستمبر کو کرک ماڑی میں چارج لیا تھا، تو 8 جنوری کو ہمیں کل جو ہے وہ 4 مہینے مکمل ہوئے ہیں. اور اس دوران میں اگر آپ ہماری کارروائیاں دیکھیں تو اس سے آپ کو بڑا واضح یہ نشاندہی ملے گی کہ اب کسی قسم کی کوئی لائن جو ہے وہ یہاں پر ایسی موجود نہیں ہے کہ کسی بھی اسمگلر کو یہ گنجائش ہو کہ وہ سرکاری کسی بھی ادارے کے، پولیس کے یا کسی اور ادارے کی جو پیٹرنائزیشن کے ساتھ یا ان کی کنائیوس کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے. ہاں چوری چھپے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسمگلنگ بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اپنے موڈس آپرینڈائی کو چینج کرتے رہتے ہیں، ہم بھی چینج کرتے رہتے ہیں، امپرووائز کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں. اچھا عارف صاحب، ایک چیز اور جاننا چاہیں گے ہم کہ دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے کہ کس طرح کی اشیاء، کس طرح کا سامان جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرف کراچی بالخصوص اور پاکستان میں لائی جا رہی ہے، وہ کون سے پروڈکٹس ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے اس 4 مہینے کے اندر جو سب سے زیادہ آپ نے دیکھے ہوں کہ یار یہ کیا چیز ہے، اتنی بڑی تعداد میں یہ پروڈکٹس آ رہے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، کچھ اگر بتانا چاہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، دیکھیں اس میں ہمارے جو مشاہدے میں آیا اس میں چھالیا ایک ایسا آئٹم ہے جو کہ بہت زیادہ مقدار میں اسمگل کیا جاتا رہا ہے اور ہمارے پاس اس کی بہت بڑی تعداد میں ریکوریز ہوئی ہیں. اسی طریقے سے جو یہ آپ کا ڈیزل ہے، ایرانی ڈیزل جسے کہا جاتا ہے، ڈیزل اور پیٹرول پروڈکٹس جو ہیں ان کی ایک اسمگلنگ ہوتی رہی ہے، جس کو اب ہم نے الحمدللہ اس پہ قابو پا کر اور اس میں بہت بڑی بڑی ریکوریز کی ہیں. اس کے علاوہ جو مضر صحت اور غیر قانونی گٹکا ماوا ہے انڈین اوریجن کا، جس میں یہ سفینہ اور یہ دوسرے A to Z اور آداب اور اس قسم کے نام ہیں، یہ برانڈ یہاں پر بہت اسمگل ہوتے رہے ہیں جن کو ہم نے بہت بڑی بڑی مقدار میں پکڑا ہے. اس کے علاوہ جو فوڈ آئٹمز ہیں اس کے اندر چائے کی پتی ہے، ڈرائی ملک ہے، کٹھا ہے، تمباکو ہے، اس کے علاوہ بلیک پیپر ہے، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی فوڈ آئٹمز ہیں جو کہ یہاں پر آتی رہی ہیں اور جو ہم نے اس دوران میں ریکور کی ہیں بڑی تعداد میں. اس کے علاوہ نان فوڈ آئٹمز پہ اگر آ جائیں تو پلاسٹک کا دانہ، پلاسٹک شاپنگ بیگز، اس کے علاوہ سگریٹس، اس کے علاوہ اسپیئر پارٹس، آٹو اسپیئر پارٹس، اور اسی طریقے سے LED لائٹس اور آئرن وائرز اور اسی طریقے سے دیگر الیکٹرک آئٹمز، اور پھر یہ جو مختلف شیمپوز اور ونگ مشینز اور MP3s اور CCTVs اور یو نیم اٹ، اور آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو یہاں پر اسمگل ہو کے آتی رہی ہیں. لیکن بڑی مقدار میں جو میں نے آپ کو کچھ کیٹیگریز بتائیں ان میں سب سے زیادہ اسمگلڈ آئٹمس کی ہم نے ریکوری. عارف صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے، کیونکہ نا لوگ بڑا کریوسٹی رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی بڑے آرام سے بڑی آسانی سے یہ چیزیں، کراچی بڑا ایک ٹریڈ مطلب یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، کاروبار بھی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز آ گئی اور اس کی ظاہر سی بات ہے جو سرکولیشن ڈسٹریبیوشن ہوتی ہوگی وہ یہیں کے لوکلز کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے عارف صاحب کہ انٹری اور ایگزٹ
جو مین پاکٹس ہیں، مین جگہیں ہیں، وہ کون سی ہیں، اور ان جگہوں پر روکا جا سکے مزید حکمت عملی کوئی بہتر کیا بنائی ہے، اس حوالے سے ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے جو جی انٹری ایگزٹ ہے۔ ہاں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان سے انٹری کے جو روٹس ہیں سندھ کے اندر، اس میں کراچی کے اندر آنے والے ایک بڑے راستوں میں سے ایک بڑا راستہ ہمارے پاس ہب سے آتے ہوئے موچکو چوکی کے ذریعے کراچی میں انٹری ہے۔ ہم نے اس کے اوپر بڑا افیکٹو کریک ڈاؤن کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ کچھ انفریکوینٹڈ اور کچے راستے بھی ہیں، اب ان کے اوپر انہوں نے اسمگلرز نے بہت سارے پچھلے دنوں میں ڈائیورٹ کیا، اور وہ جب اسمگلرز وہاں سے آتے ہیں تو بھی ظاہر ہے پھر انہوں نے شہر تک رسائی کرنی ہے، تو پھر ہم مختلف جگہوں پر پکٹس اور چیکنگز کے ذریعے ان کو بھی پکڑنے میں بہت سی دفعہ کامیاب ہوئے، جو کہ مین روڈ سے نہیں آئے تھے بلکہ ان کی انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ وہ انفریکوینٹڈ اور کچے روٹ سے بھی آئے تھے۔ اچھا، اس میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات آپ شیئر کرنا چاہیں تو کریں، اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر ہوتی ہے پانی چوری کی، تو اس کے اندر دفعات جو لگتی ہیں تو وہ اتنا کیس اتنا بظاہر تو چوری کروڑوں روپے کی ہو رہی ہوتی ہے، پر ڈے میں 80 لاکھ روپے کا پانی چوری کر کے مافیا لے جاتا ہے، پر جو ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کے اندر فوراً ضمانتیں مل جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں لیکنگ دیکھی جاتی ہے۔ بینگا مطلب پولیس آفیسر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ملکی سطح پہ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان وطن عزیز کو، اس کی وجہ سے قانون سازی کہاں ہونی چاہیے کہ ان کو مطلب اتنی آرام سے ضمانتیں نہ ہوں اور وہ اتنی آرام سے نہ چھٹیں؟ دیکھیے یہ جو اسمگلنگ ہے نا، اس میں علی صاحب ہمارے پاس پولیس کے لیے کوگنیزنس لینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ بالکل جو کسٹم۔ اسمگلڈ آئٹم ہے، جو نان کسٹم پیڈ آئٹم ہے، اس پہ کوگنیزنس کسٹم لیتی ہے۔ ہم ان کو پکڑتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ملزمان کو 54 ضابطہ فوجداری کے تحت، اور جو مشتبہ سامان ہے اسے 550 ضابطہ فوجداری کے تحت، 54 550 آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم انہیں گرفتار بھی کرتے ہیں، مال برآمد کرتے ہیں۔ پھر جب یہ سامنے آتا ہے کہ یہ نان کسٹم پیڈ ہے تو ہم کسٹم اتھارٹیز کو ریفر کرتے ہیں اور وہ ان کے خلاف کیسز بناتے ہیں۔ تو یقیناً کسٹم اتھارٹیز کے پاس ہی اس بارے میں بہتر کمپیٹنس ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں کہ اسمگلنگ کے حوالے سے جو کیسز بن رہے ہیں ان میں ان کیسز کا فیٹ کیا ہوگا۔ آخری سوال عارف اسلم صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کا سامان جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، کارروائیاں جو ہیں وہ بڑی بہتر طریقے سے کی گئی ہیں، یہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بڑا نقصان ملا ہے، آج ہم جس جگہ پر پہنچ چکے ہیں معاشی طور پہ کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں بہت سارے اداروں کے پاس، بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ چیز بالخصوص کراچی جیسے شہر کے اندر مکمل طور پہ ختم ہو سکے یا بہت اس کا ریشو کم ہو سکے، اس کے لیے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیا ایسی پالیسی آپ بینگا، کیونکہ آپ نے تو لیڈ کیا ان تمام آپریشنز کو، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ کنسرن اتھارٹیز بھی یقینی طور پہ قانون سازی، منتخب حکومت آئے گی کچھ عرصے بعد، تو اس حوالے سے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ پختہ چیز ہو، کیونکہ تاجر کی چیخیں نکل چکی ہیں شہر کے اندر، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پختگی ایسی آئے کہ لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بنے اور مضبوطی آ سکے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مشورہ، کوئی ایسی چیز بتانا چاہیں؟ جی ہاں، دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسمگلنگ جو ہے وہ ملک کے معیشت کو بہت بڑا اور بہت گہرا نقصان پہنچاتی ہے۔ ملک میں جو بھی آپ کو پتہ ہے، کسی بھی ملک کی جو بیسک آمدن ہے، بیسک ریونیو ہے، اس میں یا تو اس کی ایکسپورٹس کے ذریعے سے آتی ہے یا پھر وہ ریونیو کلیکشن ہوتا ہے، ٹیکس یا ڈیوٹیز کسٹمز کی کلیکشن ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کسٹمز کی ڈیوٹیز کی کلیکشن کی مد میں یہ نان کسٹم آئٹمز اور اسمگلنگ کے ذریعے ہماری معیشت کو نقصان پہنچتا رہا تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اس پہ ظاہر ہے تمام وفاقی صوبائی اداروں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، جس طرح آج یونائٹڈ انداز میں، جس طرح آج فوکس کے ساتھ یہ ایفرٹس کر رہے ہیں، اور خود اس کو جو ہمارے وفاقی ادارے ہیں اور پاکستان آرمی ہے، خود آرمی چیف اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے کے اس کو جس طریقے سے ابھی فوکس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے آپ نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں میں الحمدللہ کتنا فرق آ گیا اور کتنی بہتری ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا تو ہمیں پوری امید ہے کہ اس کو ہم جو بیئر منیمم لیول ہے اس کے اوپر لے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہماری اپنی جو ملک کی معیشت ہے اس کو کس قدر فائدہ ہو۔ بس ایک چیز میرے ذہن میں اچانک آ گئی کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ جو کنیکٹیوٹی بتاتے ہیں کہ یہ سامان کہاں سے لے کر آ رہے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں وہ کن ملکوں کا زیادہ ہوتا ہے؟
کہ اس میں ہمارے پاس تو انڈین، ایرانی، ہر قسم کا سامان یہاں پر آ رہا ہوتا افغانی؟ ہے۔ باقی جی ہاں، افغانستان سے، ایران سے، انڈیا، ہر طرح کا سامان ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ باقی جو انویسٹیگیشن، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، وہ اسمگلنگ سے ریلیٹڈ جو انویسٹیگیشن ہے، ڈیفینیٹلی وہ بہتر تر طور پہ تو اس کسٹم کو بتا سکتے ہیں۔ کسٹمز ہی اس میں بہتر رائے دے بہت سکتی شکریہ، ہے۔ بہت شکریہ عارف اسلم راؤ صاحب، تفصیلات سے اور بڑا ٹھوس موقف دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ایس ایس پی کے ماڑی تھے، بتا رہے تھے کہ ناظرین کتنے بڑے لیول پہ چوریاں ہیں، کتنے بڑے لیول پہ ٹیکس بچایا چوری کیا جا رہا ہے، کتنے بڑے لیول پہ معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی پالیسی بنے جو لانگ ٹرم ہو اور اس کے نتائج وطن عزیز کو مل سکیں، مگر 4 ماہ کے اندر جو فگر ابھی میں سن رہا ہوں، ایس ایس پی کماڑی ہمیں بتا رہے ہیں، یہ چھوٹی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 200 سے زائد آپریشنز 4 ماہ کے اندر ہو جاتے ہیں، اور 4 ماہ کے اندر جو فگر آ رہا ہے وہ کروڑوں روپے کا آ رہا ہے۔ سوال پھر وہی اٹھتا ہے ذہنوں کے اندر کہ یہ پالیسیز کتنی لانگ ٹرم رہیں گی۔ یہ تاجر بھی سوال کر رہا ہے، یہ شہری بھی سوال کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے قبل کیوں اتنے ٹھوس کارروائیاں دیکھی نہیں گئی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو شہریوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ اور یقینی طور پہ معاملات جو ہیں وہ جس سطح پر کوشش کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں نگراں سیٹ اپ کی طرف سے بھی، اور جس طرح بتا رہے تھے کہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی 1 پیج پر ہیں، تو اگر یہ 1 پیج پہ رہے آئندہ منتخب حکومت آنے کے بعد، تو یقینی طور پہ ہم بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔